बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पोएट ऑफ टीएलपी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शायर के तौर पर ये जाने जाते हैं, और इसके पीछे एक हिस्ट्री है, वो भी आपको बताएंगे। ये जॉब के सिलसिले में यूके गए थे और वहां जाकर दरस निज़ामी 9 साल का कोर्स इन्होंने किया, आलिम बने, और फिर ये शायर हैं तहरीक के। और खादिम हुसैन रिजवी साहब से बड़ा करीबी, बड़ा गहरा इनका ताल्लुक था। बहुत से लोग हैं जो खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकारीर में इनका जिक्र तो ज़रूर सुनते हैं, लेकिन शायद इनके नाम से या शायद इससे पहले इस तरह से इनका इंटरव्यू नहीं किया गया। तो हम आज जो है वो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब से। और जो खादिम हुसैन रिजवी साहब अक्सर अंग्रेज डॉक्टर का वाकया सुनाते हुए जिन मौलाना साहब का जिक्र करते हैं, उन्हीं से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इलियास कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ, ये भी हम जरूर जानेंगे कि आपकी खादिम हुसैन रिजवी साहब से जो इतनी लंबी गुफ्तगू हुआ करती थी, क्या क्या बातें हुआ करती थी, लेकिन उससे पहले ये जो टाइटल आपको मिला तहरीक के शायर का, ये किस जानिब से आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया है, इसके लिए आपकी बड़ी नवाजिश। बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ मैं 2012 में मुंसलिक हुआ। बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की एक तकरीर मैंने सुनी यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरे कुछ दोस्त पढ़ते थे, तो उन्होंने मुझे बाबा जी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक क्लिप भेजा मिलाद शरीफ के हवाले से। आला हजरत का ना एक किताब है अलमनु वल उला लिनातिल मुस्तफा फी दाफिल बला। तो उन्होंने एक हदीस पाक की शरह ऐसी की कि वो ना दिल को लग गई जाके ना। तो फिर मैंने पाकिस्तान से उनका नंबर लिया, फिर उनसे फ़ोन किया, तो बात हुई बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ। तो बड़ी उन्होंने शफ़क़तों से नवाज़ा और बड़ी मोहब्बत फ़रमाई उस वक़्त उन्होंने, और बस वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो फिर जाके जब बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जमात बनाई है ना अपनी, जी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी, हाँ तो जी। उस वक़्त आपको पता ही है सियासी जमातों के जितने मिली नगमे वगैरह या जो भी वो हैं, वो सारे म्यूजिक के साथ आते हैं। तो हमारी चूंकि एक मजहबी जमात थी, तो हम खुद परेशान थे कि हमारी जमात के लिए भी जो ये तराने वगैरह आएंगे या जो भी कुछ नगमात वगैरह होंगे, तो वो कुछ इस तरह का हो जिसमें कोई हमारी सियासी भी रंग उसमें नजर आना चाहिए, मजहबी रंग के अलावा भी। मसलन के हम्म। क्रेन एक मुनफरिदन जो पाकिस्तान के अंदर जो हमें एक निशान मिला है, क्रेन। हम्म। तो क्रेन हम्म। लफ्ज को पहले शायरी में इस्तेमाल कभी आज तक शायद किसी ने किया नहीं है। ऐसे ही है। तो मैंने फिर सामा भाई एक शेर लिख के रखा हुआ था पंजाबी के अंदर ना, वो बाबा जी को बड़ा ही पसंद आया। अगर आप इजाजत दे तो वो आपके गोश गुजार जी जी, करता हूँ। प्लीज प्लीज। शेर मैंने लिखा था कि दे हथ विच हथ आ मिल जा नाल, जन्नत वाल चेन बनांदा जा, जे चाहना है कबर होवे रोशन फिर मोर करेन ते लांदा। वाह 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 वाह। तो ये शेर लिख के काफी अरसा, कोई तकरीबन 7-8 महीने मैंने बाबा जी को 2 मरतबा सुनाया, लेकिन वो जैसे नजर तवज्जो नहीं इतनी बाबा जी ने फरमाई उस वक्त। बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको पूरा करके तो रिकॉर्ड करवाते हैं। हम्म। तो जब मुकम्मल किया तो फिर एक दोस्त थे हमारे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर फलां फलां जगह स्टूडियो, उधर से रिकॉर्ड करवा के तो बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह को भेज दिया। हम्म। वो 2-3 दिन गुजरे तो कोई रिस्पांस नहीं आया आगे से ना। हम्म। तो मैंने हम्म। समझा कि शायद कोई इतनी खास कोई चीज नहीं है, क्योंकि उलमा की नजर में जो चीज होती है वो फिर आपको पता है ना, सियाको सबाक सारा देख के कि शायरी के अंदर कोई ऐसी चीज ना आए कि लोग आपके ऊपर एतराजात करें, या हाँ, काबिल बिल्कुल। गिरफ्त अगर कोई जुमले हों तो उसको दूर कर दें। तो हम्म। मैं समझा शायद कोई, मैं इतना बड़ा शायर भी नहीं हूँ ना, मैंने आज से पहले कभी कुछ लिखा है, तो बाबा जी को शायद नहीं पसंद आया। लेकिन वो जो बाबा जी के साथ व्हील चेयर चलाते थे ना, उन्होंने असल में बाबा जी की मसरूफियत की वजह से सुनाया नहीं। अच्छा। जी। तो वो कहते हैं कि जब मैंने 3-4 दिन बाद बाबा जी को बताया कि वो जो आपके मौलाना उधर लंदन में है, उन्होंने मुझे बताया इस तरह कोई तराना लिख के भेजा हमारी जो ये कंपेन वगैरह के लिए, इलेक्शन कंपेन के लिए। हम्म। तो कहते हैं बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलाल में आए, फरमाने लगे कि वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पास टाइम ही नहीं उन लोगों के लिए, वो लोग मेहनतें करते हैं इतनी, और ऐसे यार इस तरह नहीं करना चाहिए, सुनाओ। तो बाबा जी ने ना बजाय के खुद सुनने के, तो वो फरमाने लगे कि उन्होंने ना उधर पेशावर के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, तो उधर साउंड सिस्टम लगे होते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि सबको सुनाओ क्या है ये।
جتنے قائدین بیٹھے ہوئے تھے وہاں. تو جب کہتے ہیں پلے کیا جناب تو پھر علامہ فروخ الحسن صاحب بھی باقی بھی جتنے ہمارے قائدین تھے وہ سارے بڑے خوش ہوئے سن کے. پوچھا بابا جی سے کس نے لکھا ہے, کون ہے یہ؟ تو پھر بابا جی نے پھر وہ سانگلا ہل کانفرنس کے اندر جب چلایا تو پھر بابا جی نے باقاعدہ تعارف کروایا پہلی مرتبہ وہاں پر کہ ہمارے اس طرح مولانا ہے لندن میں رہتے ہیں. تو انہوں نے لکھ کے بجائے پہلی باری تو سنا رہے آپ کا جو بالکل انداز تھا گفتگو فرمانے کا بابا جی کا. تو الحمدللہ تب سے پھر یہ سلسلہ بابا جی کے ساتھ تو میرا تقریباً 8-10 سال پرانا ویسے بھی تھا, لیکن تب سے پھر ایک اس طرف توجہ ہوگی شاعری کی طرف, تو پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا الحمدللہ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق 100 سے زیادہ آپ ترانے, ملی نغمے, تحریک کے لیے لکھ کے ریکارڈ کروا چکے ہیں. جی الحمدللہ جناب, تقریباً 100 کے قریب ہو چکے ہیں. اچھا, جو ریکارڈ ہو چکے ہیں. لکھے تو میں نے کافی سارے ہیں لیکن الحمدللہ تقریباً 100 کے قریب جو ہے نا یہ ریکارڈ بھی ہو چکے. اچھا, اور باقاعدہ بالکل. جو بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ریلیوں کے اندر استعمال کیے ہیں, جو بابا جی زیادہ پسند فرماتے, دعا منگنا خدا کو روٹی ایل پی جگ تے چھا جاوے, سونے حسنین دا صدقہ ہے دین تخت آ جاوے. تو یہ بابا جی بڑا پسند فرمایا کرتے تھے. پھر وہ اکثر ہماری جو ناموس رسالت کی ریلیاں ہوتے ہیں, نبی وارث, میرے لبیک والوں کا نبی وارث, تو وہ جب لکھا ہے تو اس کے اندر پوری 1400 سال ہسٹری ہے کہ جو شاتمان رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, ان کو کس طرح سزا دی اور کس کس بندے نے ان کو سزا دی, کیسے سزا دی, وہ پوری ایک 1400 سال ہسٹری آپ کو اگر جاننا ہو تو وہ ترانہ آپ کے پاس ہو تو 1400 سال ہسٹری آپ کو مکمل پتہ چل جائے گی اس کے اندر. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کی خادم حسین رضوی صاحب سے بڑی لمبی لمبی گفتگو ہوا کرتی تھی ٹیلی فونک, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ پاکستان میں موجود نہیں تھے. اگر ہوتے تو ظاہر ہے کہ آپ ضرور ان سے مل بیٹھ کے باتیں کیا کرتے. تو کوئی بات, کوئی واقعہ, کوئی چیز, کوئی نصیحت جو ان کے چاہنے والوں کو آپ سنانا چاہیں. اسامہ بھائی الحمدللہ 5 گھنٹے بھی بابا جی سے بات کی ہے. جب شروع میں بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ویل چیئر پر تشریف لائے ہیں نا, نیا نیا بابا جی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, تو اس وقت وہ تقریر وغیرہ کرنے نہیں جاتے تھے آگے نا, گھر میں ہوتے تھے, یا صرف درس و تدریس کا جو سلسلہ تھا وہی تھا بابا جی کا. تو اس دوران میری گفتگو بابا جی کے ساتھ آپ اندازہ کر لیں کہ 5 پاؤنڈ کا جو کارڈ ہے نا وہ ختم ہو جاتا تھا, اور 1 پینی پر منٹ ہوتا تھا اس وقت. اب تو کیونکہ زمانہ آگے گزر چکے, کالیں مہنگی ہو گئی ہیں, تو آپ اندازہ کر لیں گے 5 پاؤنڈ کے کارڈ میں کتنے منٹس ملتے ہوں گے. وہ کارڈ ختم ہو جاتا تو بابا جی کی کار ادھر سے آ جاتی. یعنی کہ اتنی لمبی طویل گفتگو کی ہے. اور بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نصیحت وہ فرمائی وہ یہ تھی کہ داڑھی رکھ لینا یہ اچھی بات ہے, یا نمازیں پڑھنا سارا کچھ, لیکن سکا مولوی کوئی مولوی نہیں ہوتا, یہ فرمایا کرتے تھے. کہ آگے سے کوئی بندہ آپ سے مسئلہ پوچھے, کوئی سوال پوچھے, یا کسی چیز کے اوپر آپ سے بات کرے, آپ منہ کھول کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو, صرف داڑھی دیکھ کے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مولوی ہے. یعنی با علم ہونا چاہیے. جی, مولوی بننا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں. میں نے اول سے شروع کیا ہے, ابھی میں 10ویں سال میں دورہ حدیث کر رہا ہوں یہاں پر نا. ہاں جی, تو 10 سال میں نے لگائے ہیں اور مجھے ابھی بھی کچھ نہیں آتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ مولوی بننا کتنا مشکل کام ہے. اور جس طرح کے بابا جی مولوی ہیں وہ تو چیدہ چیدہ دنیا کے اندر وہ تو نایاب ہیرے ہیں, اس طرح کے لوگ نہیں ہمیں. صرف داڑھی رکھ لینے سے یا امامہ شریف باندھ لینے سے یا ٹوپی سر پہ رکھ لینے سے بندہ مولوی نہیں بن جاتا. بالکل صحیح, وہ ایک محنت, وہ ساری لگن, وہ چیز ہاں, جو ہے جیسے کہ داڑھی منڈا لینے سے اور مونچھیں چھوٹی چھوٹی رکھ لینے سے بندہ علامہ اقبال نہیں بن جاتا. ہاں بالکل صحیح ہے, صحیح صحیح جو ہے وہ آپ نے مثال دی ہے. تو ابھی بھی لکھتے لکھانے کا سلسلہ جاری ہے. ابھی کوئی ضمنی انتخابات جس طرح سے آ رہے ہیں, کوئی اس حوالے سے بھی لکھا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ میں لکھتا ہی رہتا ہوں, لیکن چونکہ جب بابا جی کا فراق ہے نا, بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. میرے والد بھی اگر دنیا سے چلے جاتے نا, مجھے شاید اتنی زیادہ تکلیف نہ ہوتی جتنا بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانے کا جو غم ہے ہمارے دلوں کے اندر. ہر چیز بتائی نہیں جاتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف جب لے کے گئے ہیں نا, تو حضرت عمر تلوار نکال کے اپنا بڑاس نکال لیا کرتے تھے, صحابہ رو لیا کرتے تھے, سارا کوئی. صدیق رویا نہیں ہے, اس وجہ سے وہ غم اندر اندر پی گیا, اور
سفر السعادت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جس چارپائی پر آرام فرمایا کرتے تھے نا، اس کے اوپر جو کھجور کی چھت تھی وہ آپ کی آنکھوں سے وہ بھی کالی ہو گئی تھی، اتنا ان کے اندر غم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بس آپ کو پتہ ہے شاعری ایک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے، اور یہ ایسی آپ اگر جان بوجھ کے بیٹھ کے قلم دعات لے کے بیٹھے تو یہ لکھ نہیں سکتے، یہ ایک ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشن ہے اس پہ چل رہے ہیں، ورنہ ہمارا ابھی جینا تو دنیا میں بنتا نہیں ہے بابا جی کے بغیر۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دوران پاکستان آنا ہوا، آپ کی علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میری بابا جی سے ایک مرتبہ بھی ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات نہیں آپ کی جو ہے وہ ہو سکی۔ کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، اور خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے اگر کوئی شعر خاص طور پر آپ سنانا چاہیں تو وہ ضرور سنائیے گا۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اکثر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، گل وچ ہو رہے، شاید آپ نے سنا ہو، تو اس کے اوپر میں نے ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ لبیک کالے عاشقاں دی وکھری ٹور ہے، اصل فضل رب تے پنج تن دا زور ہے، سلامت روے صدا بابا خادم جنہیں سانو دسیا گل وچ ہو رہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور شاندار۔ ایک بابا جی کا اور پاویں باں ہتھ کڑیاں لگن، درود نبی تے رج رج پڑھیے، نبی دے یار خباب دے وانگو یار دے نا تے سولی چڑھیے، پیچھے پیچھے ہن نہیں رہنا، کم تحریک دا گج وج کریے، مر تے رضوی انج بھی جانا نبی دے نا تے چج نال مری۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، شاندار۔ یہ بابا اتنا جی فرمایا کرتے تھے کہ یار مرنا تو انج بھی ہے تے بھلا بندہ چج نال تے مرے گا۔ بالکل صحیح، بالکل اور صحیح۔ اور جب وہ جس طرح دنیا سے سے گئے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے چج کے ساتھ بندہ نبی کے نام پہ۔ بالکل ایسے کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کو، ان کی ان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، دن سے رات، رات سے دن کا پتہ نہ چلے اور وقت گزرنے کا پتہ نہ چلے۔ وہ ان کی تو ماشاءاللہ باتیں جو ہیں، وہ میری جتنی ان سے ملاقاتیں ہیں، وہ میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک لا سلسلے رکنے والا سلسلہ ہے۔ آپ سیکھتے ہیں بہت کچھ، آپ دین، دنیا، مذہب، سیاست، ہر چیز آپ اس کے اندر، اور پھر وہ حلیم شخصیت، شفیق شخصیت۔ تو کیا پیغام دیں گے چاہنے والوں کو، سننے والوں کو، خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے، اپنے حوالے سے ضرور کوئی پیغام دیجیے۔ دیکھیں اسامہ بھائی، پیغام تو یہی ہے ساری دنیا کے لیے، جو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کڑن ہے، جو آپ کی لگن ہے، جو آپ کے اندر امت کے لیے درد تھا نا، وہ ہر بندے کو اپنے دل کے اندر سمانا چاہیے۔ دیکھیں میں یہاں پر مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میری کمپنی چھوٹی سی ہے، میں اس کے اندر محنت کرتا ہوں، میں کسی مسجد کے اندر امام یا خطیب نہیں ہوں، میں جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، لیکن میں جتنے بھی سننے والے ہمارے دوست احباب ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ تجارت جو ہے یہ علماء کا شعبہ تھا۔ جتنا دیر علماء تجارت کے اندر رہے ہیں نا، ہم مسلمان کبھی کسی کے مقروض نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی ہم تجارت سے لا تعلقی اختیار کر کے ہم نے صرف اپنا سلسلہ جو ہے مدارس اور مساجد کو بنایا نا، اس کے بعد جب ہم نے ڈور یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے تجارت کی، پاکستان دیکھیں قرضوں کے اندر ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے واقف نہیں ہیں تو لوگوں کے اس کے ثمرات کیا بتا سکتے ہیں۔ تو میں علماء جتنے بھی پاکستان کے اندر اس وقت کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب سے یہ دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ جو تجارت ہے یہ علماء کا شعبہ ہے، اس کو اپنائیں۔ مساجد کے اندر جو ہے نا یہ فی سبیل اللہ کام کیا کریں۔ جب انسان مساجد کے اندر فی سبیل اللہ کام کرنا شروع کرے گا اور خود اپنے روزگار کے لیے کوئی کام کرے گا نا، پھر آپ حق بات جو ہے نا ہر جگہ پر کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ ہمیں مسجد سے نکال سکتا ہے، یا ہمارا مدرسہ بند ہو سکتا ہے، یا میری روزی روٹی صرف اسی چیز سے وابستہ ہے، آپ اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں۔ یہی بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشن بھی تھا کہ ہمیں خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ ہم اگر اپنے پاؤں کے اندر اوپر کھڑے ہو جائیں گے نا اسامہ بھائی، تو پھر جو ہے ہمارے جو دروازوں کے اوپر مساکین، فقراء، غرباء جو ہمارے گھروں پر آئیں گے، ہم خود اس قابل ہوں کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں، تو ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ بالکل صحیح۔ آخر میں یہ بتائیں، پاکستان آنے کا کب ارادہ ہے آپ کا؟ جی انشاءاللہ بہت جلد جناب، پاکستان بھی حاضری دینی ہے، صرف تھوڑے سے معاملات ہیں ویزے وغیرہ کے، وہ بھی انشاءاللہ بس قریب ہی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے تو پاکستان۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا تھا، میں اکثر ان سے کہا کرتا تھا کہ مجھے بھی آنے دیں پاکستان،
تو بابا جی یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ پاکستان آؤ گے تو پھر وہاں پر کام کون کرے گا. ہم نے پوری دنیا کے اندر تحریک کا پیغام پہنچانا ہے اور احسن طریقے کے ساتھ پہنچانا ہے. اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیندار سے مراد کے جو علماء ہوتے ہیں اور مستند علماء ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جو ہوتے ہیں, وہی آگے اپنی بات جو ہے نا وہ اپنے صحیح الفاظ کے اندر بیان کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کا مشن جاری و ساری ہے. یہاں پر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو تحریک لبیک سے محبت کرنے والے ہیں, بہت نوجوان. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے, میں یہ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین, میں قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ یوتھ اس وقت کسی جماعت کے ساتھ ہے نا جو غیرت مند یوتھ ہے, وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہے. دیکھیں نا اسامہ بھائی, بات یہ ہے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں کسی انگلش کی کتاب ہو, میں آپ سے پوچھوں کہ آپ دونوں میں سے کون سی کتابیں لینا چاہیں گے, تو آپ مجھے بتائیں آپ کون سی کتاب لیں گے. بالکل صحیح ہے, ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی طرف جائیں گے, اس میں کوئی ہاں دوسری جی, تو یہی رائے بات نہیں ہے. دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن کا نظام لے کر آؤ, اور دوسری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ گورے کا نظام لے کے آؤ, یہ کورس کا سسٹم, یہ دوسرا تیسرا. تو انگریز جو ہے نا ان کا نظام چل سکتا ہے, کفر کا نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزارا نہیں. بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے آپ سے بات کی, آپ سے لوگوں کو متعارف کروایا آپ سے, کیونکہ آپ کا ذکر تو خادم حسین رضوی صاحب ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے بہت سنا ہوا تھا انہی کی زبانی, لیکن آج ہم نے ملاقات بھی کروائی ہے, آپ کا دیدار بھی کروایا ہے, آپ سے بات بھی کروائی ہے. انشاءاللہ بہت دوبارہ شکریہ بھی خان بھائی, آپ کا بھی ماشاءاللہ. میں آپ کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بلال از حبش, صہیب از روم, سلیمان از فارس, ابو لہب از مکہ چیب الجبیس. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لینا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کسی سے, تو بلال کو حبشہ سے لے آتا ہے, سلیمان کو فارس سے لے آتا ہے, صہیب کو روم سے لے آتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ خدمت نہ لینا چاہے تو ابو لہب وہاں مکے میں بیٹھا ہوا معاذ اللہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آتے اور اس طرح کرتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ جیسے جو صحافی ہیں پاکستان کے اندر, یہ آپ کے اوپر بالکل آپ اس کے مصداق ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لینی چاہے نا تو کوئی داڑیوں والے دوسرے تیسرے نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ لینا چاہے تو اسامہ طیب سے بھی کام لے سکتا. جزاک اللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اور برکت دے. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو ہم زحمت دیں گے, اور وقت فوقتاً آپ کے ساتھ بڑا اچھا لگا بات کر کے. اور جن لوگوں کا تعلق ہے خادم حسین رضوی صاحب سے, ان سے ویسے ہی بات کر کے بڑا ایک سکون سا ملتا ہے اور اچھا لگتا ہے ان لوگوں سے بات کر کے, ملاقات کر کے. ہم نے ناظرین آپ کو دکھایا ہے آج تحریک لبیک پاکستان کے شاعر, ان کا تعارف کروایا, بتایا ان کے حوالے سے, اور آپ جو ہے ان کے ترانے اب آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مل جائیں گے. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے کہ اسی طرح سے اللہ ان کو ہمت دیتا رہے, اسی طرح سے جو ان پہ آمد ہوتی ہے اشعار کی, اور بڑا یہ میں اسے کہتا ہوں کہ جو ان کے شعر ہیں وہ بڑے موقع کی مناسبت سے ہوتے ہیں. جیسے یہ کرین کا بڑا شاندار انہوں نے اپنا جو ہے وہ کلام سنایا ہے, تو اسی طرح سے ان کی ہمت برقرار رہے. آج کے ہمارے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.